अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FTJ यानी फ़ाज़िलुल तिब वल जुरात के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम हर्बल मेडिसिन्स यानी कुदरती अद्वियात के बारे में सीख रहे हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है। हम अपने 5वें लेक्चर में दवाओं के दर्जात यानी डिग्रीज ऑफ मेडिसिन्स के बारे में समझेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि दवाओं के दर्जात कितने हैं, कौन कौन से हैं और हर दर्जे की दवा किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि दवाओं के दर्जात कौन कौन से हैं, कितने हैं और दवाएं किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। जिस तरह से दवाओं की कैफियत और मिजाज तयन किए गए, इसी तरह से दवाओं को मुख्तलिफ दर्जात में भी तकसीम किया गया। दवाओं के दर्जात या डिग्रीज ऑफ मेडिसिन से मुराद ये होता है कि कुछ दवाएं अपनी कैफियत में खफीफ होती हैं यानी हल्की होती हैं, कुछ दवाएं अपनी कैफियत या मिजाज में थोड़ा तेज़ होती हैं, कुछ दवाएं अपनी कैफियत व मिजाज में दूसरे और तीसरे दर्जे से भी तेज़ होती हैं और कुछ दवाएं अपने मिजाज में इंतहाई शिद्दत रखती हैं। दवाओं की असर अंदाज होने के इसी अमल की बदौलत यानी हल्के अंदाज से असर अंदाज होना, थोड़ा तेज़ अंदाज से असर अंदाज होना, उससे तेज़ अंदाज से जिस्म पर असर अंदाज होना और इंतहाई शदीद अंदाज से जिस्म पर असर अंदाज होने की बदौलत इन दवाओं को मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ दर्जात में या मुख्तलिफ डिग्रीज में तकसीम किया गया ताकि एक मालिज मर्ज का जो दर्जा होता है उसको मद्देनजर रखते हुए इन अद्वियात की सिलेक्शन करे और मर्ज की कैफियत के मुताबिक मुनासिब दवा तजवीज़ करे और अमराज का अजाला कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि दवाओं के दर्जात क्या होते हैं। जब हम दवाओं के मिजाज और दवाओं के दर्जात की बात करते हैं तो ये गैर मुतदिल दवाओं की बात हो रही होती है, क्योंकि मुतदिल दवाएं तमाम कैफियत में एतदाल पर होती हैं, वो जिस्म पर कोई ज़ायद कैफियत मुरतब नहीं करती। लेकिन जब हम दर्जात और मिजाज की बात कर रहे हों तो फिर गैर मुतदिल दवाओं का जिक्र आएगा। गैर मुतदिल दवाएं जब भी जिस्म इंसानी पर इस्तेमाल की जाती हैं तो वो अपनी कैफियत से जिस्म पर असरअंदाज होती हैं और जिस्म पर कोई ज़ायद कैफियत मुरतब कर देती हैं। किसी दवा की ये कैफियत खफीफ होती हैं, किसी की तेज़ होती हैं, किसी की उससे तेज़ होती हैं और किसी की बहुत तेज़ होती हैं। अब इसी तासीर का जो अमल है, इसी की बदौलत इनको मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम किया जाता है। तमाम गैर मुतदिल अद्वियात को 4 दर्जात में तकसीम किया गया है। ये 4 दर्जात कौन कौन से हैं? सबसे पहले दर्जा अव्वल की दवा या फर्स्ट डिग्री मेडिसिन, ये ऐसी दवाएं होती हैं जो जब मुकर्ररा मिकदार में इस्तेमाल करवाई जाती हैं तो ये जिस्म पर कोई इस तरह का शदीद असरात मुरतब नहीं करती हैं कि जो ज़ाहिरी हिस्से महसूस किए जा सकें। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि अगर वो बार बार रिपीट की जा रही हों और बार बार इस्तेमाल करवाई जा रही हों तो फिर उनके असरात जिस्म पर नुमायां नज़र आते हैं। ऐसी अद्वियात जो मुकर्ररा मिकदार में इस्तेमाल करवाने के बावजूद जिस्म पर कोई शदीद असरात मुरतब न करें, ऐसे असरात जिस्म पर मुरतब न करें जो ज़ाहिरी हिस्से महसूस किए जा सकते हों, ऐसी दवाओं को दर्जा अव्वल की दवाएं कहा जाता है। दर्जा अव्वल की अद्वियात की मिसाल में हम बनफशा के फूल यानी गुल बनफशा की ले सकते हैं, बनफशा के पत्तों की मिसाल ले सकते हैं, इंजीर की मिसाल ले सकते हैं, अस्तखुदूस और गाओ ज़ुबान वगैरह दर्जा अव्वल की अद्वियात में शुमार की जाती हैं। फिर दर्जा दोम की दवाएं होती हैं या सेकंड डिग्री मेडिसिन इन्हें कहा जाता है। दर्जा दोम या सेकंड डिग्री मेडिसिन कौन सी होती हैं? ये वो दवाएं होती हैं जो जब अपनी मुकर्ररा मिकदार में इस्तेमाल करवाई जाती हैं तो इनके इस्तेमाल से यानी पहली बार के ही इस्तेमाल से जिस्म में ऐसी कैफियत पैदा होती है कि जो ज़ाहिरी हिस्से महसूस की जा सकती है। वो दवाएं जिनके पहली बार ही इस्तेमाल करने से जिस्म पर उसकी कैफियत को ज़ाहिरी हिस्से महसूस किया जा सके, उन अद्वियात को दर्जा दोम की या सेकंड डिग्री मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन इन दवाओं का भी असर इतना तेज नहीं होता है कि जिस्म पे कोई मनफी असरात मुरतब हो जाएं, यानी ये दवाएं भी जिस्म पर कोई शदीद असरात मुरतब नहीं करते और ना ही जिस्म में कोई मोलक असरात इनसे मुरतब होते हैं और ना ही जिस्म को किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है। ऐसी दवाएं दर्जा दोम की दवाएं कहलाती हैं और इसकी मिसाल हम ज़ाफ़रान की ले सकते हैं, सुर्ख गुलाब
کی جو پتیاں ہوتی ہیں گل سرخ اس کی لے سکتے ہیں، یہ درجہ دوم کی دواؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ کاسنی کے بیج، مستگی اور نیلوفر کے پھول وغیرہ، گل نیلوفر وغیرہ، یہ درجہ دوم کی دوائیں ہیں جو جب مقررہ مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں یا کروائی جاتی ہیں تو ان دواؤں کے استعمال سے جسم پر نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے شدید نہیں ہوتے کہ جسم کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کوئی بھی دوا جب مقررہ مقدار سے زیادہ مقدار میں اور بار بار استعمال کروائی جاتی ہے تو یقینی طور پر وہ جسم میں کوئی نہ کوئی منفی اثرات ضرور مرتب کرتی ہے۔ اس لیے اس بات کا تعین ایک معالج کو ہی کرنا ہوتا ہے کہ مرض کی سٹیج کون سی ہے، مرض کا درجہ کون سا ہے اور اس مرض کے درجے میں کون سے درجے کی دوائی ہم استعمال کروا رہے ہیں اور کتنی مقدار میں استعمال کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک طب کے طالب علم کو، ایک معالج کو دواؤں کے درجات کے بارے میں اچھی طرح سے بخوبی علم ہونا چاہیے تاکہ مرض کے مدارج کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مناسب دوا کا استعمال کروا سکیں۔ پھر درجہ سوم کی دوائیں ہیں یا تھرڈ ڈگری میڈیسنز ہیں۔ درجہ سوم کی دوائیں یا تھرڈ ڈگری میڈیسنز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی مقررہ مقدار میں جب پہلی مرتبہ ہی استعمال کروائی جاتی ہیں، یعنی ان کی پہلی خوراک ہی استعمال کروائی جاتی ہے تو یہ جسم میں شدید اثرات مرتب کرتی ہیں اور جسم کے اندرونی اعضاء کے فعل میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ یعنی یہ دوائیں اپنے اثرات میں شدید ہوتی ہیں، پہلے اور دوسرے درجہ کی ادویات کی بنسبت یہ دوائیں اپنے اثرات میں شدید ہوتی ہیں اور جب ان کی پہلی ہی خوراک استعمال کروائی جاتی ہے تو یہ جسم پر شدید اثرات مرتب کرتے ہیں اور جسم کے اندرونی اعضاء میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دوائیں جو جسم پر شدید اثرات مرتب کریں اور جسم کے اندرونی اعضاء کے افعال میں خلل پیدا کر دیں، لیکن وہ خلل اس نوعیت کا نہ ہو کہ ان سے ہلاکت کا باعث بن جائے، ایسی دوائیں شدید ضرور ہوتی ہیں لیکن ہلاکت کا سبب نہیں بنتی ہیں، ایسی دواؤں کو تیسرے درجے کی ادویات کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم ازراکی، بلادر جسے بلاواں بھی کہتے ہیں، اکرکرا، دارچینی وغیرہ ہیں۔ یہ دوائیں جب استعمال کروائی جاتی ہیں تو ان کی پہلی مقدار ہی جسم پر شدید اثرات مرتب کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک معالج کی سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ وہ تیسرے درجے کی دوا جب استعمال کروا رہا ہے تو وہ مرض کے مدارج، مرض کی کیفیت کو، مرض کی صورتحال کو مد نظر رکھے کہ جو دوا وہ استعمال کروا رہا ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کی ریپیٹیشن کا اوقات کتنے ہونے چاہیے، کتنے اوقات کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ ان ادویات کو مخصوص پروسیس سے گزارنے کے بعد قابل استعمال بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی تیسرے درجے کی ادویات کے استعمال میں معالج کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایک معالج کو، ایک طب کے طالب علم کو ان درجات، ان کیفیات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ پھر آتی ہیں چوتھے درجے کی دوائیں یا درجہ چہارم کی دوائیں انہیں کہا جاتا ہے، فورتھ ڈگری میڈیسنز انہیں آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں کہ ان کی پہلی ہی خوراک جسم پر خطرناک اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی اس کی پہلی خوراک ہی جسم پر شدید اثرات مرتب کرتی ہے، اور ان دواؤں کو سمی دوائیں یا زہریلے اثرات والی ادویات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں بلا ضرورت استعمال نہیں کروائی جاتی ہیں۔ عام معالج کو ان دواؤں کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے، غیر ضروری طور پر ان دواؤں کا استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ یہ دوائیں ایک ماہر معالج کی نگرانی میں ہی استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ان زہریلے اثرات والی دواؤں کو مخصوص طریقوں سے ان کے زہریلے اثرات کو کم کیا جاتا ہے، ان کے زہریلے اثرات کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ جسم پر یہ کسی نقصان کا باعث نہ بنے اور ہلاکت تک نوبت نہ آئے۔ یعنی یہ دوائیں چوتھے درجے کی دوائیں جنہیں سمی ادویات بھی یا زہریلے اثرات والی دوائیں کہا جاتا ہے، یہ مرض کے انتہائی سٹیج میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ مرض کے ابتدائی مدارج میں ان کو استعمال نہیں کروایا جاتا ہے۔ ان کے استعمال سے پہلے ان کے تمام زہریلے اثرات کو مختلف طریقوں سے ختم کیا جاتا ہے۔ پھر ان دواؤں کی جو مقدار ہوتی ہے وہ انتہائی قلیل، یعنی بہت کم مقدار میں یہ دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کو بار بار ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر ان دواؤں کی اصلاح کے لیے ساتھ کوئی ایسا بدرکا استعمال کروایا جاتا ہے جس سے اس کے اثرات اس باقی بھی رہیں تو وہ اس بدرکا سے کم ہو جائیں، یعنی جسم میں اس شدید مرض کا ازالہ بھی ہو جائے اور جسم پر کوئی منفی اثرات بھی مرتب نہ ہوں۔ تو چوتھے درجے کی ادویات ایک ماہر معالج کی نگرانی کے بغیر نہیں استعمال کروانی چاہیے۔ چونکہ آپ سب طب کے طالب علم ہیں جیسے میں مخاطب ہوں، شدید درجات کے امراض کے جب مریض آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو ایسی ادویات کا استعمال بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی ادویات استعمال سے پہلے ان کو مختلف پروسیسز سے گزارا جاتا ہے۔ آپ اپنے استادوں سے، اپنے سینئر اساتذہ اکرام سے ان کو مدبر کرنے کے طریقے سیکھ لیں، ان کے زہریلے اثرات کو ختم کرنا سیکھ لیں تاکہ جب آپ مریض کو استعمال کروائیں تو مریض کے مرض کا ازالہ ہو اور اس کو کسی قسم کا جسمانی نقصان نہ پہنچے۔
تو دواؤں کے یہ 4 درجات ہوتے ہیں۔ فرسٹ ڈگری میڈیسن ہلکی دوا اسے کہا جاتا ہے، خفیف دوا اسے کہا جاتا ہے۔ یہ امراض کے پہلے مدارج میں، ابتدائی مدارج میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ مقدار میں بھی استعمال کروائی جائے تو جسم پر کوئی نقصان نہیں مرتب کرتی ہیں۔ درجہ دوم کی دوائیں بھی بہت شدید نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جب مرض ابتدائی حالت سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے، تو اس وقت یہ دوائیں استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ ان دواؤں کی مقدار بھی تھوڑا زیادہ اور ریپیٹ کرنے سے بھی جسم میں کوئی شدید نقصانات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ پھر درجہ سوم کی دوائیں شدید اثرات رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ان دواؤں کی مقدار کم استعمال کروائی جاتی ہے اور یہ امراض کے انتہائی درجات میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اور پھر چوتھے درجے کی ادویات جو امراض کی انتہائی کریٹیکل سچویشن میں استعمال کروائی جاتی ہیں، یعنی جب امراض بہت زیادہ بگڑ چکے ہوتے ہیں، ان کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں چوتھے درجے کی یعنی شدید ترین ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان ادویات کی مقدار بھی بہت کم مقدار میں استعمال کروائی جاتی ہے اور ان دواؤں کو بھی بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، آپ کو دواؤں کے درجات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ دواؤں کے درجات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور یہ جسم پر کس طرح سے اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پہلے درجے کی دوا کیا ہوتی ہے، دوسرے درجے کی دوا کیا ہوتی ہے، تیسرے درجے کی دوا کیا ہوتی ہے اور چوتھے درجے کی دوا کیا ہوتی ہے۔ دواؤں کا استعمال امراض کے کن کن مدارج میں بحیثیت معالج، بحیثیت طب کے طالب علم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے مرض کے تمام مدارج کو مد نظر رکھتے ہوئے دواؤں کو استعمال کروانا ہے۔ جس درجے میں مرض ہوگا اسی کے مناسبت سے اسی درجہ کی دوا کو استعمال کروایا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے درجے کی ادویات آپ زیادہ مقدار میں اور ریپیٹ کر کے استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن تیسرے اور چوتھے درجے کی ادویات کے استعمال میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور دواؤں کو مخصوص پروسیس سے گزارنے کے بعد ہی ان کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے اور استعمال کروائی جاتی ہیں اور ان کی انتہائی خفیف اور قلیل مقدار استعمال کروائی جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو دواؤں کے درجات کے بارے میں یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ایک بار پھر اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے اگلے لیکچر کے ٹاپک ہوں گے دوا کے ذیلی درجات۔ جس طرح سے آج کے لیکچر میں ہم نے دواؤں کے درجات پڑھے، اسی طرح سے ہر درجے کی دوا کے مختلف ذیلی درجات ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری ادویات ان ذیلی درجات کے مختلف کیٹیگریز کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دواؤں کے ذیلی درجات کیا ہوتے ہیں۔ پھر اگلے لیکچر میں ہم معتدل اور پہلے درجے کی دوا کے فرق کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جڑے رہیے گا میرے YouTube چینل کے ساتھ تاکہ آپ تک تمام نئے ویڈیوز، تمام لیکچرز بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔